आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में जारी बदतरीन सियासी तनाव के पस मंज़र में आज एक और खौफनाक डेवलपमेंट हुई है। बज़ाहिर ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भिड़ गया है। आज खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर आला KP और 10 वज़रा को नोटिस जारी करते हुए 14 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। इससे कबल वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक ऑफिस होल्डर के होने की बिना पर लोअर दीर का दौरा और जलसा से खिताब करने से मना किया था। आज सुबह इलेक्शन कमीशन का इस सिलसिले में ऐलान सामने आया था। वज़ीर आज़म से इस खिताब से और इस जलसे पे हाज़िरी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मना किया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त KP में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में इंतखाबी मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म का वहाँ जाकर अवामी इज्तिमा से खिताब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, लेकिन वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की पाबंदी मुस्तरद की, दीर में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून में तरमीम की है, जिसके तहत अवामी नुमाइंदों और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुताल्लिका सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुक्म जारी किया। अगर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है तो अदालत से रुजू करे। लगता है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान कशीदगी इस मामले को भी अदालत में ले जाएगी, मगर फ़िलहाल किसी अदालती ऑर्डर से या किसी अदालती फ़ैसले से इस मामले की तशरीह नहीं हुई है। माजी में भी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल, समंदरबार पाकिस्तानियों को वोट का हक, PTI के फॉरेन फंडिंग केस, 10 का इलेक्शन, सेनेट इंतखाब, शो ऑफ हैंड, PTI के फैसल वाउडा की नाअहली मामलात हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में बेपनाह तलखी पैदा कर चुके हैं। आज का मामला यकीनन एक बार फिर ऐसा लगता है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ रहे हैं। मौजूदा माहौल में ये बहुत ही खौफनाक डेवलपमेंट है। इसकी मज़ीद बात करते हैं, तज्ज़िया हासिल करते हैं। आज़ाद ऑब्जेक्टिव तज्ज़िया हमें देंगे जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलदार। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। इससे पहले हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का तनाव जो है वो किसी सूरत से छुपा हुआ नहीं है, बहुत शदीद एक दूसरे के दरमियान एक कशमकश का माहौल है, लेकिन आज तो ये कैफियत बहुत ही ऊपर चली गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान रोकता रह गया कि वह दीर में जाकर खिताब ना करे। उन्होंने खिताब किया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत का इसरार यह है कि ये इलेक्शन कमीशन का मुताल्लिका कानून अब बरकरार नहीं है, क्योंकि एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इंतखाबी इस्लाहात लाई जा चुकी हैं। जी कामरान खान साहब, बात यह है कि ये मुझे ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल नापसंद है ये बात कि ये इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के अंदर यूनिलैटरली एक तब्दीली कर दी गई ऑर्डिनेंस के ज़रिए। मैं तो ऑर्डिनेंस के भी सख्त खिलाफ हूँ और इसके भी सख्त खिलाफ हूँ कि उसके अंदर कोई तब्दीली ऑर्डिनेंस के ज़रिए की जाए। लेकिन कानूनी बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल, चूँकि ऑर्डिनेंस एक कानूनी इंस्ट्रूमेंट है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून में तब्दीली कर दी गई है, इसलिए अब जब तक कि ये तब्दीली रिवर्स ना हो किसी अदालती हुक्म के ज़रिए से या किसी लेजिस्लेटिव मेजर के ज़रिए से, तो उस वक्त तक तो वज़ीर आज़म ने अपने आप को आज़ादी दे दी है, अपने आप को इजाज़त दे दी है कि वो चाहें तो वहाँ जाके जलसे करें, चाहे तो वहाँ डेवलपमेंट फंड्स भी अनाउंस करें, चाहे तो उनके वज़रा भी जाएँ और बाकी लोग भी जाएँ। तो ये सूरत हाल कानूनी तौर पे एक चूँकि मुगालते की सूरत हाल है जिसके अंदर एक कन्फ्यूजन है, तो जब तक कि अदालतें इसके अंदर इंटरवीन करके कोई फ़ैसला नहीं करेंगी, मेरे ख्याल में ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। गोया के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये अमल जो है, ये आपकी दानिस्त में जो है ये मुनासिब अमल नहीं है, बल्कि आप फरमा रहे हैं कानूनी अमल नहीं है, क्योंकि बहरहाल एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है। सदारती ऑर्डिनेंस की कानूनी अहमियत है, मगर इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदारती ऑर्डिनेंस को अपने एक हुक्म के ज़रिए मुस्तरद कर चुका है, उसकी भी हैसियत नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसकी हैसियत तो एक कानून की होती है हमारे दस्तूर के मुताबिक। उसको रिवर्स तो दो तरीक़ों से मेरे ख्याल में किया जा सकता है। एक तो ये है कि उसके ऊपर अदालतें कोई हुक्म जारी करें कि ये कानून कानूनी तौर पे नहीं बनाया गया, या फिर ये है कि पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर दे कि ऑर्डिनेंस गलत है और एक ऐवान उसको रिजेक्ट कर दे करारदाद के ज़रिए।
इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म के ज़रिए उनकी ताबीर बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन कमीशन के चूँकि इख्तियारात में ये कमी कर रहा है ऑर्डिनेंस, तो इसलिए कानूनी नहीं है, लेकिन उसकी जो सनद है वो तो फिर किसी अदालत को ही जारी करनी पड़ेगी ना। ये फरीक तो इसके ऊपर सनद जारी नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा उठाया है वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने जाके वहाँ जलसा कर दिया है। मगर अब ये कोई अदालत ही इसके बारे में मेरे इसी ख्याल दौरान ये कैफियत भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मैं ये समझता हूँ कि जो एक पिछले कई महीनों से, बल्कि पिछले एक साल से जो कशमकश है हुकूमत के साथ और मुख्तलिफ मामलात पर 100% टकराव है इलेक्शन कमीशन का हुकूमत के साथ, और ये मामला बिल्कुल ऐसा लगता है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ रहे हैं। ये पूरे निज़ाम के लिए, इस पूरे माहौल के लिए जहाँ पर अपोजिशन चला रही है तहरीक एक नए इंतखाबात की, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का ये आलम है। ये एक बहुत ही एक संगीन सूरत हाल है ना। ये संगीन सूरत हाल, मुझे डर यह है कि संगीन तर हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको मालूम है कि इंतहाई सेंसिटिव मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला देना है। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के मामलात। उसके ऊपर एक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। अब उसके ऊपर ओपन कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर आर्गूमेंट सुने जा रहे हैं, और उसको मुख्तलिफ हीलों बहानों से फिर उसको पोस्टपोन ही किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल उसका फ़ैसला तो उसे करना है। तो जब भी वो फ़ैसला करेंगे, मुझे खौफ ये है कि वो फ़ैसला हो सकता है कि PTI के अगर हक़ में ना हुआ तो उसके ऊपर भी इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और आपके इल्म है कि इससे पहले PTI इस बात का मुतालबा कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन सारे का सारा इस्तीफ़ा दे। इसके बारे में ये कहा जा चुका है। लिहाजा ये कोई संगीन सूरत हाल को तो ये फरमाइएगा कि अगर बिल मौजूदा पस मंज़र में जो इलेक्शन कमीशन की इस वक्त कशमकश जारी है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि हुकूमत के सामने सफारा है एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसमें ये फॉरेन फंडिंग केस का वो फैसला सुनाते हैं, उसकी नौइयत क्या है? क्या वो हतमी फ़ैसला होगा? क्या उसकी हैसियत क्या होगी आइनी और क़ानूनी? और वो क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा, PTI के ख़िलाफ़ होगा, किसी शख्स के ख़िलाफ़ होगा? वो किसके ख़िलाफ़ हो सकता है? देखिए, जो सवाल बुनियादी तौर पर तय होने वाला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो यही है कि क्या PTI ने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है अपने फंडिंग के पैटर्न में। तो जो इससे पहले हमें स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी उससे इशारा मिलता है, वो तो यही मिलता है कि इसमें कुछ खिलाफ वर्जी की इम्कानात मौजूद हैं। बस तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कुछ ऐसी कंपनियों ने ये फंडिंग की हुई है जो बज़ाहिर फॉरेन। इससे हमें सरोकार नहीं, हमें तो सिर्फ ये है कि क्या फ़ैसला आ सकता है। मिसाल के तौर पर वो डिटरमिन करते हैं कि इसमें गैर कानूनी चीज़ थी, बदउनवानी हुई या जो भी हुआ, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? PTI या चेयरमैन PTI या किसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसला देगा, और उसकी नौइयत क्या होगी? कितना हतमी फैसला होगा? क्या हुकूमत को मुतासिर कर सकता है? के लिए जो पहला फैसला होगा वो तो यही होगा कि ये फंडिंग ज़ाब्तों के मुताबिक नहीं थी। अगर ऐसा हुआ तो फिर उस सूरत में वो जो फंडिंग है वो उसका अमाउंट इलेक्शन कमीशन जब्त कर लेगा कानून के मुताबिक। पहला इसका असर तो ये होगा। और अगर फ़र्ज़ करें ये मालूम होता है कि नहीं, उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो फिर ये फैसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोनों फरीक जो है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते हैं। गोया कि किसी शख्स के खिलाफ हुकूमत को इससे कोई बराह रास्त ख़तरा, इमरान खान को बराह रास्त कोई ख़तरा नहीं है इस नौइयत के केस में। एक तो सियासी तौर पे नुकसान होने का अंदेशा है अगर फैसला उनके खिलाफ आया, लेकिन उसकी जो दूसरा फेज़ है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी बुनियाद पे अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि फॉरेन फंडिंग हुई है, तो उस बुनियाद पे फिर ये केस एजिटेट किया जा सकता है कि इस पार्टी को अब खिलाफ कानून करार दे दिया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक जो फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजना पड़ेगा, वो हुकूमत को भेजना पड़ेगा। और अगर ये हुकूमत रहेगी PTI की तो ज़ाहिर है फिर ये तो नहीं भेजेगी, लेकिन वो एक दूसरा मामला है। कल को कोई दूसरी हुकूमत आई तो फिर वो रेफरेंस भेज सकती है, वो बहुत ख़तरनाक मामला है। बड़ी नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब, बहुत ही उम्दा ज़रूरी हमें राय दे रहे थे। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होगी तो अंदरून PTI वसाइल की वजह से होगी, और वो देखना यह है कि क्या वाकई PTI में इतना बड़ा शिगाफ पड़ चुका है
کہ اپوزیشن کو کامیاب کرا دے؟ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اپوزیشن کی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک طرف اپوزیشن حکومتی اتحادیوں کو رام کرنے کی کوشش میں ہے تو دوسری طرف حکومت بھی اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اپوزیشن کو اپنی کامیابی کا یقین ہے تو وزیر اعظم بھی اپنی کامیابی کے لیے پورے اعتماد ہیں۔ آج لوئر دیر میں ایک بار پھر عوامی جلسے سے خطاب میں وزیر اعظم گرجے برسے آصف زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو شدید اور بدترین تنقید کا نشانہ بنایا۔ کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کریں۔ شکر ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گیند سے 3 وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا۔ ایک دن پہلے عدم اعتماد سے ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں۔ یہ تینوں ڈاکوں سے میرا مقابلہ ہے، میں تمہارے خلاف جہاد لڑ رہا ہوں۔ یہ میری نشست میں آ گئے ہیں، ایک ان سوئنگ یارکر سے تینوں کی وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا۔ یہ جو 3 ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے؟ NRO کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بند نہیں کرو گے۔ گورنمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم کا اعتماد و تقاریر میں اپوزیشن کو دھمکیاں اپنی جگہ، مگر اس وقت وزیر اعظم کو اصل خطرہ اپوزیشن سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے اراکین سے ہے۔ پی ٹی آئی سے ناراض 6 قومی اسمبلی کے ممبران سمیت 20 سے زائد اراکین کا ایک گروپ جہانگیر ترین کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علیم خان بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ 40 سے 45 اراکین ہیں، مگر یہ لوگ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں، کتنے ہیں ابھی تک نہیں پتا۔ پھر اپوزیشن کا بھی دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے 20 سے زائد اراکین قومی اسمبلی ان کے ساتھ ہیں اور حکومتی اتحادی اپوزیشن کا ساتھ بھی نہ دے تو عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ مگر دوسری جانب پچھلے کئی دنوں سے وزیر اعظم بہت ایکٹیو ہے، خود جا کر اتحادیوں سے باتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کیو لیگ کی قیادت سے ملے، 2 روز قبل MQM کے لیے کراچی پہنچے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کے بعد کسی اتحادی نے بھی ابھی تک کھل کر ان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ گویا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں پوری طرح سے واضح نہیں ہے۔ پرسوں قاف لیگ کے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ اتحادیوں کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں۔ آپ کا گھر ٹھیک نہیں ہے، آپ کے گھر میں ساری گڑبڑ ہے، آپ کے گھر کے اوپر وہ بڑھ کے مار رہے ہیں، اگر آپ کے 15-20 لوگ اٹھ کر ادھر چلیں گے تو ہمارا ابھی اگلے 12 سال بھی جوتے کھانے کا کوئی پروگرام نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے کندھے پر رکھ کے بندوق چلانی ہے کہ جی یہ دیکھ لو جی یہ فلانا بھی ہمارے ساتھ ہے، فلانا بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ واپس آ جاؤ نہیں تو ہم آپ سے نپٹ لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب بات ہے۔ آپ کے سر میں درد ہو رہے ہیں اور آپ علاج پاؤں کا کر رہے ہیں، کو خدا کا خوف کریں۔ اور ہم آج کی اس گھڑی تک بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے رینکس کو ٹھیک کر دیں، اور اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر سارا بوجھ اگر آپ اتحادیوں پہ ڈال دیں تو پھر اس میں اب کسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ کم از کم یہ نہیں چاہتی، میں تو کم از کم نہیں چاہتا اپنی جماعت کے حوالے سے کہ ہم بعد میں ریئلائز کریں کہ نہیں وی ہیو مسڈ دی ٹرین۔ گویا کہ طارق بشیر چیمہ صاف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ کل اور آج بھی اسلام آباد میں سیاسی ملاقاتیں جاری تھیں اور کل خالد مقبول صدیقی نے ان ملاقاتوں کے بعد کہا کہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا معاملات تحریک اعتماد تک ہی رہیں گے، کہیں جمہوریت کو تو نقصان نہیں پہنچ جائے گا۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھ کے بھی کہ کیا یہ عدم اعتماد کی تحریک حکومت کے ہی تبدیلی تک رہے گی، کہیں جمہوریت اس کے بیچ میں تو نہیں آ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سیاست کے اندر شرافت، رواداری، تہذیب نہ ہو تو سیاست ایک لعنت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں حکومت کو 179 اور اپوزیشن کو 162 اراکین کی حمایت حاصل ہے، یعنی حکومت کو 17 اراکین کی برتری ہے۔ حکومتی اتحاد قاف لیگ، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی کی مجموعی طور پر 17 اراکین ایوان میں موجود ہیں، جن کو ساتھ ملا کر اپوزیشن کو ایوان میں 172 کی سادہ اکثریت حاصل ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے۔ چلیں اس پورے معاملے کی بات کرتے ہیں، اس کا تجزیہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پارلیمانی امور، قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے تمام امور کے ماہر ہیں، ممتاز صحافی تجزیہ کار جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ 2 حصوں میں ہماری گفتگو ہوگی، ایک تو خود اندرون PTI جو اختلاف ہے وہ کتنا وسیع ہے، اور دوسری بات یہ کہ اتحادی کتنے ساتھ ہے۔ پہلے اتحادی، بظاہر یہ لگتا ہے کہ موجودہ ماحول سے اب وہ اتحادی جو کہ اب سے چند ماہ پہلے تک
عمران خان صاحب کے ساتھ باقاعدہ کھڑے تھے، اب وہ کچھ لرز رہے ہیں اور وہ نظر ثانی کر رہے ہیں اپنی لگاؤ کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. کیا یہ تاثر درست ہے اور یہ کسی بھی وقت اس میں پاسا پلٹ سکتا ہے؟ خان صاحب یہ ایک نیچرل بات ہے ہماری پولیٹکس میں. آپ دیکھیں کہ جب بھی وفاقی بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس وقت بھی اتحادیوں کے ناز نخرے کچھ بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح جب بھی حکومت نے کوئی ایسی خاص قانون سازی کرنی ہو تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتحادی کچھ اپنے مطالبات لے کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ مخلوط حکومت کا آپ یوں کہیے کہ انہیرنٹ پرابلم ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی تھوڑی سی حکومت پہ دباؤ بڑھے تو اتحادی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ نئے تقاضوں کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ آف الیکشن ہمارے دستور کے اندر یہ سب سے بڑا حربہ ہے جو اپوزیشن حکومت کے خلاف استعمال کر سکتی ہے. تو وہ سب سے بڑا جب حربہ استعمال ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں اتحادیوں کے پاس بھی دوبارہ ایک وہ بیلنس کرنے کا جو موقع آ گیا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے مزید مطالبات منوا سکتے ہیں اور حکومت سے مزید کچھ لے سکتے ہیں. آپ کی گفتگو سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایتی مینوورنگ ہے، یہ روایتی پوسچرنگ ہے جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے، اتحادی نکلے حکومت گئی. جی بالکل. ایز آف ناؤ تادم گفتگو جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو خان صاحب اب تک میری انڈرسٹینڈنگ اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ کسی بھی اتحادی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ موجودہ حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن کو جوائن کر لے. اور دوسری بات اس میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا پی ٹی آئی جتنی 155 سیٹوں سے زیادہ جس کے پاس سیٹیں ہیں اس سے اتحاد کرنا چھوٹے اتحادی کے لیے موزوں ہوتا ہے، یا 80 والی 35 والی 5 والی 7 والی ان سب کے اندر ایک اتحاد کا حصہ بننا موضوع رہے گا. تو لہٰذا اتحادیوں کے پاس آپشن جب آپ تولتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ ان کا جو رجحان نظر آتا ہے اور نیچرل ٹلٹ جو ہے وہ وہی بنتا ہے، نیچرل آپشن پی ٹی آئی ہی بنتی ہے. اب آپ فرمائیے اپنی معلومات سے حبیب اکرم صاحب کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں کہ اندرون پی ٹی آئی کیا صورتحال ہے. ہم جہانگیر ترین گروپ کی بات سنتے ہیں، اب علیم خان گروپ کی بھی بات سن رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہمارے پتہ ہے کہ کتنے ان کے ساتھ ہیں. فیصلہ ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی میں، میک اور بریک قومی اسمبلی کا معاملہ ہے. وہاں پر کیا پوزیشن ہے ان دو گروپس کی؟ کون سے لوگ ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں آپ کے خیال میں اندازن جو ہیں وہ منحرف ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اور ان کے علاوہ بھی کیا کوئی لوگ ہیں جو نہ ترین میں ہیں نہ علیم میں ہیں لیکن وہ پھر بھی عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے قومی اسمبلی میں؟ خان صاحب جو عمران خان صاحب سے جو ڈسگرنٹڈ لوگ ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہے جیسے جہانگیر خان ترین کا گروپ ہے. اس گروپ میں ابتدائی طور پہ 11 ایم این اے تھے اور خود ترین گروپ کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ 6 ایسے ہیں جو ہمارے کہنے سننے میں ہیں، 4 کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ نہیں ہے. اب 6 ایم این ایز کیا جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان جب آپشن آئے گا تو وہ کس کو اختیار کریں گے؟ کیا جہانگیر ترین کے ساتھ جائیں گے؟ اور خود جہانگیر ترین کے سامنے آپشن یہ ہے کہ کیا وہ پی ایم ایل این کے اندر وہ حیثیت حاصل کر سکتے ہیں جو انہیں پی ٹی آئی کے اندر بڑی آسانی سے دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ حیثیت حاصل کر سکتے ہیں جو انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل ایک فون کال اوے ہے. تو لہٰذا جہانگیر خان ترین کی خود اپنی حیثیت وہ کیا ہوگی، یہ ان کے سامنے ایک بڑا سوال ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس گروپ کے اندر بھی کنفیوژن نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں علیم خان صاحب کا تعلق ہے تو علیم خان صاحب کا کہنا ہے کہ ایک گروپ ان کے ساتھ ہے. وہ گروپ، اس گروپ کا کیا آج تک کوئی کھانا ہوا؟ کیا کبھی وہ چائے پہ اکٹھا ہوا؟ یا انفرادی ملاقاتیں کرنے والوں کو ہم کہیں گے کہ وہ گروپ ہے؟ کسی کی شادی بیاہ پہ اکٹھے ہو گئے، 40 لوگ اکٹھے بیٹھ کے 2 ٹیبلوں پہ کھانا کھا رہے ہیں، تو کیا اس کو ہم گروپ کہیں گے؟ خان صاحب یہ جو ہماری پالیٹکس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو گروپس ہیں نعرے تو بہت ہوتے ہیں لیکن جب نمبرز کی بات آتی ہے تو وہ نمبرز کبھی ان کا یکساں نہیں رہتا. مثال کے طور پہ خرم لغاری ایم پی اے تھے، وہ دوبارہ جا کے عثمان بزدار صاحب سے مل گئے تو کیا کہیں. اسی طرح اختر ملک صاحب تھے، اختر ملک صاحب جہانگیر خان ترین گروپ کا حصہ تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل اس حد پہ نہیں جاؤں گا کہ اپنی پارٹی کو توڑوں. اسی طرح ایک جو لوگ ہیں جو ناراض تھے کسی اور وجہ سے، مثال کے طور پہ اٹک سے میجر طاہر صادق صاحب نے الیکشن جیتا 2 حلقوں سے، 2 حلقوں سے الیکشن جیتا تو جس حلقے کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ چھوڑ دیں، انہوں نے وہ چھوڑنے کی بجائے وہ حلقہ چھوڑا جو وہ چھوڑنا چاہتے تھے.
اور وہاں پہ چاہتے یہ تھے کہ ٹکٹ انہیں دیا جائے، ان کی مرضی سے دیا جائے، لیکن وہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہااں پہ وہ حلقہ پی ٹی آئی ہار گئی، جو فوری طور پہ 2018 میں ضمنی الیکشن ہوا تھا۔ اس سے وہ جو شکل رنجی اور تعلقات کی خرابی وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ طاہر صادق صاحب نے وزیر اعظم کو، اب ہم آ جاتے ہیں، تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی معاف کیجیے گا، آپ کی اس تمام تجزیے سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا کہ اپوزیشن 172 اراکین کے ساتھ اپنی تحریک عدم اعتماد کامیاب کرا لے۔ اس مجموعی تجزیے کا لب لباب میں نے یہ اس کا اندازہ لگایا ہے۔ جی بالکل، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اپوزیشن کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب حبیب اکرم۔ کہتے ہیں کہ آج کی صورتحال میں کسی صورت میں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، آج کی یہ کیفیت ہے بقول ان کے۔ کمرشل بریک، زونل نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کی گرما گرمی اور ملک کا سیاسی درجہ حرارت اس وقت ابال کی کیفیت میں ہے۔ فریقین نے اقتدار کے لیے ناؤ اور نیور والی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن قانونی رکاوٹوں اور اخلاقی پابندیوں کو بالکل قاطر میں نہیں لا رہی۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جلسہ عام میں تقریر پر پابندی مسترد کر دی۔ کل اپوزیشن کی جانب سے انصار الاسلام نے پارلیمنٹ لاجز میں اپنا وجود یاد دلایا تھا۔ آج لوئر دیر میں وزیر اعظم عمران خان پہنچے، کئی دنوں سے ان کی زبردست تقاریر ہو رہی ہیں، آج بھی وہ خوب گرجے اور برسے۔ وزیر اعظم کے سٹیج پر آتے ہی عوام نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگانے شروع کیے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا، اور یقیناً اس کے دور تک اثرات ہوں گے جب انہوں نے اس مجمع کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر قبل انہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات چیت کے دوران مشورہ موصول ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہیں ڈیزل نہ کہا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان کو ڈیزل میں نہیں کہتا بلکہ عوام کہتی ہے۔ یہ واقعہ، اس کا ذکر اس مجمع میں ایک انتہائی خطرناک پیش رفت ہے۔ گویا کہ اندرون خانہ گفتگو کا باہر آنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب مزید گفتگو سامنے آئے گی، مختلف حوالوں سے اس کو سامنے لایا جائے گا، اس کے ثبوت بھی دیے جائیں گے، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کے معاملات ہوں گے جو سامنے آئیں گے۔ اندرون خانہ گفتگو کا حوالہ دینے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے متعدد بار مولانا فضل الرحمان کو بار بار ڈیزل کہا، گویا کہ انہوں نے اس مشورے کو مسترد کیا تھا جو انہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے تھوڑی دیر قبل دیا گیا تھا۔ ابھی میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام۔ ماحول کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ اسی مجمع میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی انتہائی غصیلی تقریر کے دوران باقاعدہ ذکر کیا کہ نیوٹرل کیوں ہوتے ہیں اور ایسے ماحول میں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، اور یقیناً جب وہ نیوٹرل کی بات کرتے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے اس گتھی کو سلجھانا بہت مشکل نہیں ہوتا، مگر انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کو آج انہوں نے جانور سے تشبیہ دی۔ قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آج کی تقریر کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا محور مرکز دراصل یہ تھا کہ اپوزیشن، جس میں نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان وغیرہ شامل ہیں، وہ دراصل دیرینہ ان کے فوج سے تعلقات خراب رہے ہیں۔ ان کی فوج سے تعلقات کی تاریخ پر وزیر اعظم عمران خان نے سیر حاصل تقریر کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اپوزیشن دراصل اسٹیبلشمنٹ مخالف جماعتوں کا جتھا ہے اور اس کی ایک تاریخ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقاصبت کی۔
डीजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ये कहा कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो हम इदारे को ठीक करेंगे, हम फौज को ठीक करेंगे। आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। आप तीनों ने, थ्री स्टूजेस ने अपने सारे इदारे तबाह कर दिए। जो बाहर बैठा हुआ है इस मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी, उस आदमी ने आसिफ नवाज जंजुआ को BMW गाड़ी से रिश्वत देने की कोशिश की, जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ। क्या वो ठीक करेगा फौज, या वो डीजल जिसने अमेरिकन एम्बेसडर के पास बैठ के कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी एक मौका दे दो, और या वो आसिफ जरदारी पाकिस्तानी फौज को ठीक करेगा। आसिफ जरदारी ने एक मेमो गेट हुआ था, अमेरिकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो। क्या वो फौज को ठीक करेगा? ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा? ऐसे ख्वाब भूल जाओ। ये था इमरान खान का आज इस मजमे में अपोजिशन के हवाले से एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंटी फ़ौज तारीख का अहाता। इस तकरीर के फौरी बाद शहबाज शरीफ ने ये प्रेस ब्रीफिंग की। इमरान खान न्याजी भूल जाते हैं कि वो खुद उनके अपने गरेबान में झांकें। तुम आज बातें करते हो कि ये शहबाज शरीफ जो है वो बूट पॉलिश करता है, तुम क्या करते रहे? तुम उसी फौज को लंदन में बैठ के तुमने जो दुश्मनाम तराजी की उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है, और उसके बाद तुमने जो इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये फौज इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बात करते हो बूट पॉलिश की। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का कोई चोटी का सियासतदान नहीं है जिसके इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से संगीन बयानात, ख़तरनाक बयानात की कोई कमी हो। ये बहरहाल पाकिस्तान की बदकिस्मती है, मगर ये एक तल्ख हकीकत है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। बिलाशुबा इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटने और सियासी खलाबाजियों में कोई पीछे नहीं है। कभी आसिफ जरदारी ने भी, आपको याद होगा, अभी की बात है, ये मेमो गेट के बहुत बाद की बात है, पिछले कुछ चंद सालों के दौरान फ़ौज को मुखातिब करके कहा था होशियार होशियार, इदारों को ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। 3 साल की मुद्दत की बात की थी। ये तो अभी की बात है, इसी दौर की बात है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। होशियार 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 होशियार। कैमरा की पाबंदियों की वजह से हम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानात इस जगह पे नकल नहीं कर सकते, आपको नहीं सुना सकते, जिसकी इस मौके पे ज़रूरत बनती है। यकीनन वो इससे भी तल्ख बयानात हैं और वो भी ताज़ा तरीन बयानात हैं। ये भी हकीकत है कि आसिफ जरदारी साहब की तरह मुस्लिम लीग नून के सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने भी रियासती इदारों को बड़ी कड़ी तनकीद से निशाना बनाया। खुद फजलुर रहमान साहब इसमें किसी से पीछे नहीं रहे हैं। इदारे अपने जुर्म को तस्लीम कर ले, कौम से माफी मांगे, उसके बगैर अब मामला तय नहीं हो सकते। एस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहता हूँ, इस तरह की हुकूमत की पुश्तैबानी करना, आप रियासत को दबोने के जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। और वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। आज भी हम आपको मोहलत देते हैं, आप उनके पुश्तैबानी से पीछे हट जाए। कहीं आने वाले दिनों में हमें वो हालात न देखने पड़े जहाँ एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पाकिस्तानी अवाम के नजर आए। हल्फ और आइन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ। जो सुन रहा है, चाहे वो सिलेक्टर्स में से हो, तुम्हारा इल्जाम हिसाब करीब है। कोई मुल्क तोड़े तो भी मासूम, कोई आइन तोड़े तो भी मासूम, कोई सियाचिन गवा दे तो भी मासूम, कोई अपना हल्फ तोड़कर सियासत में दखल अंदाजी करे तो भी मासूम, लेकिन फांसियां हो तो सियासतदानों को हो। यकीनन ये सूरत हाल, ये तल्ख हकीकत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये गुफ्तगू, ये बयानात, ये शिकायत, ये इल्ज़ामात 100% झूठ भी नहीं है, मगर हालात इस वक्त जिस नहज पे आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत ही तकलीफ देह सूरत हाल है।
خطرناک غضبناک صورتحال ہے، اور اس وقت ایک بار پھر آج ہم نے عمران خان صاحب کی تقریر سنی، یہ کیفیت پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم یقیناً اس پوری صورتحال میں انتہائی غصے میں ہیں، اور اپنے جاہ و جلال میں وہ سیاسی لحاظ اور مروت سے بالکل کام نہیں لے رہے۔ نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے آج نئے نئے القابات سے نوازا۔ یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے، اب ان کی تینوں کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں۔ ایک طرف خطرناک ڈیزل، دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری، اور تیسری طرف ڈرامہ باز شو باز۔ یہ تین چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے۔ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس ملک کا سب سے بزدل جھوٹا آدمی، مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو بھگوڑا نہ کہو، وہ بھگوڑا بھی ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے۔ وہ آصف زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری۔ میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں، انہوں نے کہا جی کام پہ ٹانگ رہی ہیں۔ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکل آئیں گے، جس طرح کام پہ ٹانگ رہی ہے، چینی اگ رہا ہے، اور ایک اور وہ کیا بارش آتا ہے۔ جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں، یہی ہوتا ہے، پھر کام پہ ٹانگتی ہیں۔ آج تقریباً سارا دن حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تو میں کا ایک منظر تھا جو کہ ٹیلی ویژن پہ بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی لعنت ملامت کا اپوزیشن کی جانب سے ترکی بترکی جواب بھی تھا۔ آج جیسے ہی عمران خان کی تقریر ختم ہوئی، شہباز شریف، فضل الرحمان کی میڈیا ٹاک نیوز چینلز پہ لائیو آ گئی۔ انہوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو خوب کھری کھری سنائی۔ عمران خان نیازی جو بگوڑا ہونے والے ہیں، تم زبان استعمال کر رہے ہو، میں تمہیں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دو، وگرنہ ہمیں پھر لگام دینی آتی ہے۔ حرام کی باتیں کرتے ہو، یہ چھوڑ دو۔ ATM مشینوں کے ذریعے جو حرام کمائی تم کھاتے رہے ہو، اس کا تمہیں حساب دینا ہے۔ تمہارے اپنے بنی گالہ میں جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کو علم ہے۔ ہمارے منہ سے یہ باتیں مت نکلواؤ، وگرنہ تمہیں چہرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ تمہارا اپنا بنی گالہ تم نے ڈکلیئر نہیں کیا، تمہیں سپریم کورٹ تمہاری مدد کو آئی۔ ایک ہوتا ہے پاگل، ایک اس سے ذرا اونچا مرتبہ ہے بھاولا۔ بالکل وہ کیفیت ہو گئی ہے اس کی، ہوش حواس اڑ چکے ہیں اس کے۔ اس کو لگام لگایا جائے، اس کے گلے میں پٹا ڈالا جائے۔ بکلا کیوں گئے ہو؟ حواس باختہ کیوں ہو گئے ہو؟ گالیاں دینے پہ کیوں آ گئے ہو؟ گالیاں دینا یہ اوباش کا کام ہوتا ہے۔ بہت بڑی صورتحال، اور اس قسم کی پوری کیفیت کے اندر بہرحال ایک تناؤ کی کیفیت ہے، بدترین تناؤ کی کیفیت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، ان کی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے، وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے دور اقتدار کے حوالے سے یہ بات اب واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک اور وزیر اعظم اپنی مدت مکمل کیے بغیر اب رخصتی کے راستے پر ہے، لیکن وہ رخصتی کس طرح سے ہوگی؟ وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے اپنی سوچ کا تعین کر چکے ہیں، اور وہ انہوں نے ماضی کی بات نہیں ہے، اقتدار میں آنے کے بعد اس کا برملا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کیسے کریں گے۔ حالات جس جانب آگے بڑھ رہے ہیں، کان پکڑنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ رحم کرے پاکستان پر اور پاکستان کے اس مستقبل پر، اور اس سیاسی مخمصے میں جو اس وقت صورتحال ہے، جو کشمکش کی صورتحال، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس میں سکون سے نکالے۔ کمرشل بریک اسی ماحول کے اندر کل ہم نے دیکھا پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی جمعیت علماء اسلام نے انصار الاسلام کے سپرد کی، اس کے دستے پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہو گئے، پولیس گئی، انہوں نے انصار الاسلام کو وہاں سے نکالا، مگر یہ پورا ماحول اسی خطرے کی علامت تھی جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں کل عجب منظر دیکھنے میں آیا جب پارلیمنٹ لاجز کے بارے میں یہ خبر آئی کہ وہاں پر انصار الاسلام اس کی سیکیورٹی کی، یعنی کہ پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی کے لیے پہنچ گئی ہے، اور اب پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی JUIF نے اپنی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کے سپرد کر دی گئی ہے۔ یقیناً یہ ایک عجب معاملہ تھا، کیونکہ اس حوالے سے جو CCTV فوٹیج سامنے آیا ہے اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ انصار الاسلام کے جتھے باقاعدہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل ہوئے، اور پھر ان کی وہاں پر میزبانی جمعیت علماء اسلام کر رہی تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی جب انصار الاسلام کو سپرد کی گئی تو کیا اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں اکٹھی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ اب پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی انصار الاسلام کے حوالے ہو، اور اس حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ جو غیر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین وہاں موجود تھے، کیا ان سے اس سلسلے میں کوئی صلاح مشورہ کیا گیا یا نہیں۔ بہرحال اس انصار الاسلام کی موجودگی کے بعد پولیس نے کارروائی کی، جس کے بعد ایک موقع پہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر ایک جنگ کا سا سما تھا۔ پولیس اور انصار الاسلام کے درمیان تشدد کے واقعات بھی ہوئے، اس دوران کچھ پارلیمنٹیرینز کو بھی چوٹ آئی،
اور جمعیت علماء اسلام کے 2 MNAs کو کل پولیس نے گرفتار کیا. انصار الاسلام کے ان کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا پولیس نے. اور پھر یہ مناظر جو تھے یقیناً اس نے ایک تشویش کی لہر دوڑا دی، کیونکہ اس کے فوراً بعد وہاں پہ اپوزیشن رہنما پہنچے، خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے اس پر اپنے شدید احتجاج کرتے ہوئے اپنے کارکنوں سے پورے پاکستان میں کہا کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئیں، سڑکوں کو بند کر دیں، کاروبار وطن کو بند کر دیں، اور تمام کاروبار کو بند کرنے کے احکامات انہوں نے کل رات ہی جاری کر دیے. یقیناً سنگین معاملات تھے اور سنگین سما تھا. اللہ اللہ کر کے معاملہ بہرحال رفع ہو گیا. حکومت نے انصار الاسلام کے زیر حراست کارکنوں کو رہا کیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کارکنوں کو سڑکوں سے واپس بلایا. انصار الاسلام کی پارلیمنٹ لاجز میں موجودگی پر JUI کا موقف سامنے آیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں ان کے اراکین کی تعداد کم کرنے کے لیے گرفتاریاں یا اراکین کو غائب کیا جا سکتا تھا. اس حوالے سے کل پارلیمنٹ لاجز میں موجود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. کیونکہ یہ بہرحال طے ہونا باقی ہے کہ انصار الاسلام کو طلب کیا باقاعدہ کلی طور پہ اپوزیشن نے کیا تھا یا صرف یہ جمعیت علماء اسلام کے لیے تھی. کیونکہ بہرحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون انصار الاسلام کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہے. جو واقعہ ہوا پارلیمنٹ لاجز میں، وحشیانہ طریقے سے اسلام آباد کی پولیس نے مولانا فضل الرحمان کے جو ساتھی ہیں ان کو مارا پیٹا، جو ان کے ساتھ باڈی گارڈ تھے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یہ ہے وہ چہرہ عمران نیازی اور ان کے ساتھیوں کا غنڈہ گردی کے ذریعے آئین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. انصار الاسلام کا یہاں پر ورکر آئے ہیں، اپنے MNA سے ملنے آئے. کوئی شخص اپنے MNA سے ملنے آئے، چائے پینے آئے، آپ اس کے گھر پر حملہ کریں گے؟ کس نے اختیار دیا آپ کو؟ آج صرف انصار الاسلام کے کارکن گرفتار ہوئے ہیں. صلاح الدین ایوبی صاحب جو ہے MNA جو ہے وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں. پارلیمانی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ لاجز میں پولیس اتنی نفری کے ساتھ داخل ہوئی اور وہاں سے بندے اٹھا کے لے گئی ہو. کل کے جو واقعات پارلیمنٹ لاجز میں ہوئے، جس طریقے سے اسپیکر صاحب نے وہاں اپنا کردار ادا کیا، وہ قابل افسوس ہے. ہمیں بہت تشویش ہے. اسپیکر صاحب PTI کے ایک رکن کی حیثیت میں کام کر رہے ہیں، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نظر نہیں آ رہے ہیں. مگر واضح طور پر لگتا ہے کہ انصار الاسلام نے پارلیمنٹ لاجز کی اور وہاں پہ موجود اپوزیشن ممبران کی سیکیورٹی ذمہ داری لے لی تھی، کیونکہ انصار الاسلام کے امیر نے اپنے ویڈیو پیغام میں باقاعدہ اس کا اعلان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انصار الاسلام کے دستے اسلام آباد میں داخل ہو گئے ہیں. ملک کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے، اور یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حسب روایت اراکین قومی اسمبلی کو حبس بیجا میں رکھا جائے گا. تو اس حوالے سے اگر حکومت نے اس طرح کی کوئی گنو سازش کی اور کسی بھی رکن اسمبلی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تو انصار الاسلام کے دستے اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور ان کو سیکورٹی فراہم کریں گے. اور مرکزی نائب سالار محترم عبداللہ خلجی کی قیادت میں ایک ہمارا ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچ چکا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے کسی بھی MNA کو اگر سیکیورٹی چاہیے تو ہمیں بتائیں، مگر آئین کے تحت کسی کو پرائیویٹ ملیشیا رکھنے کی اجازت نہیں. اہم بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے شکوہ جواب شکوہ کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ پر قرار ہے کہ کیا مسلح جتھوں یا کسی ڈنڈا بردار فوج کو پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی سپرد کی جا سکتی ہے. خیال رہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں 53 سینیٹرز اور 278 MNA سمیت پارلیمانی سٹاف کی تقریباً 300-350 فیملیز رہتی ہیں. کسی رہائشی علاقے میں ایسی تنظیم پر جس کو وفاقی حکومت ماضی میں پابندی لگا چکی ہے، اس کے کارکنوں کی موجودگی یقیناً تشویش کا باعث ہے. کل کی صورتحال اور انصار الاسلام فیکٹر پہ ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز ترین سینئر صحافیوں میں سے ایک ممتاز نیوز اینالسٹ ہیں جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. آپ کا کیا تبصرہ ہے کل جو ہم نے منظر دیکھا، اور یقیناً واضح طور پہ لگتا ہے اور یہ اس کا اعلان بھی کیا انصار الاسلام کی جانب سے کہ وہ آئے تھے پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہاں کشمکش ہوئی اور پھر اپوزیشن بھی انصار الاسلام کے ساتھ اس پورے معاملے میں بڑی متحد ہو کے ساتھ کھڑی رہی. کیا ماجرا ہے یہ؟ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جب ایک پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک ترقی پسند پروگریسو جماعت کہتی ہے، نون لیگ کہتی ہے کہ جی ہم آئین و قانون کے مطابق کام کریں گے، اسی طرح جمعیت علماء اسلام کا جو کم از کم ایک آپ کو ایک آفیشیل پوزیشن نظر آتی ہے وہ کچھ اسی طرح کی ہے کہ جی ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، اس کے دائرے میں رہ کر جو ہے ہم آپریٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ اس طرح سے ایک بہت سارے لوگوں کو اپنے کارکنوں کو لے کر کے جو کہ وردی میں ملبوس ہیں، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، ان کو جب آپ پارلیمانی لاجز کے اندر لے کے جاتے ہیں جو کہ آلریڈی آپ کو اور ہم کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ بہت ہی سیکیور جگہ ہے وہ، اور وہاں پر مطلب ہے کہ کوئی گاڑی ہو، کوئی انڈیویجول ہو، بغیر
بات یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ جو انصار الاسلام کے امیر ہیں وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں جس میں باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کے لیے داخل ہو رہے ہیں. وہی باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ان کے دستے جو ہیں وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے ہیں. تو یہ ایک کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پیور پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو نہیں دکھ رہی تھی. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً جو ہے یہ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں تھی. اور جہاں تک یہ اگر وہ ایکسکیوز بنا رہے ہیں کہ جی ہم لوگ حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، تو کسی میدان میں جلسہ نہیں ہو رہا. پارلیمانی لاجز جو ہیں بڑا سیکیور جگہ ہے، اور وہاں پر مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص، آپ بھی اگر جائیں گے تو آپ کو تلاشی دینی پڑے گی، کسی کے انویٹیشن آیا ہوگا تب آپ کو اجازت دیں گے. حالانکہ آپ کا بڑا ایک مطلب ایک معروف چہرہ ہے، سب آپ کو جانتے ہیں. جب وہاں پر اس قسم کی سیکیورٹی ہے تو وہاں پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ڈنڈا بردار، اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ بعض لوگ اسلحہ بھی لے کے سلپ ہو سکتے ہیں، جب بھی ایک جنب غفیر آتا ہے تو وہ جو وہاں پر تمام ہمارے اراکین ہیں ان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے اس سے، کہ کل کو کوئی انٹروورٹ اگر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں پر تو کون اس کا جواب دہ ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ کوئی آپ کوئی جلسہ نہیں کرے، بھی ووٹ آف کانفیڈنس میں بہت دن باقی ہیں. تو یہ جو مولانا صاحب ایک مفروضہ لے کر آئے کہ جی مجھے اپنے ایم این ایز کو سیکیور کرنا تھا، کسی کا اغوا نہ ہو جائے، ان کی حفاظت کرنی تھی، میرے خیال میں وہ بھی بہت پہلے سے بات کر رہے ہیں. بلا وجہ کی تلخی پیدا ہوئی، ایک ایسی تلخی پیدا ہوئی کہ جس کی ضرورت نہیں تھی. پہلے ہی ہمارا سیاسی ماحول بہت زیادہ پولرائز ہے، بہت زیادہ تلخیاں ہیں اس میں. لیکن دکھ کی بات ہے کہ جہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک اصولی موقف اپنانا چاہیے تھا، مولانا صاحب کو سمجھانا چاہیے تھا دس بستہ طور پہ کہ ڈنڈا برداروں کی جگہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو اس طرح کی سیاست نہیں کرنی. تو وہاں پر ان کا عمل تھا یا ان کا جو کردار تھا اتنا مثبت نہیں. ایک چارجڈ ایٹماسفیئر ہے، درجہ حرارت پورے ملک کا سیاسی درجہ حرارت آسمان کو چھو رہا ہے. دو طرفہ جو ہے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، اور پھر آنے والے دن جو ہے اس سلسلے میں بہت ہی حساس ہیں اور بہت ہی حساس قسم کا ماحول ہے. اس میں اس قسم کی کیفیت تو کسی صورت میں بھی اپوزیشن کو یا حزب اختلاف کی اگر وہ کوئی تحریک ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس کے بعد تو پھر مولانا صاحب نے تو پورے پاکستان کا کاروبار بند کرنے کا، سڑکیں بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو یہ سب کچھ آپ کے خیال میں یہ اپوزیشن ایک پوری طرح سے کلی طور پہ متحد ہے ان تمام معاملات میں؟ کیونکہ بہرحال اس تمام کے جو کونوٹیشن ہے، کل جس طرح سے ہم اس کے تمام جزیات دیکھ رہے تھے اس میں لگ نہیں رہا تھا کہ واقعی یہ پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی تھی کہ انصار الاسلام جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز کی سیکیورٹی سنبھال لے. اس میں بڑا ایک بات ہے کہ ظاہر ہے کہ مولانا جو ہیں زود رنج بھی ہیں اور ان کے اتحادی بھی ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کی قیادت ہو یا پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہو وہ ایک دم کھل کر اس بات پر اپنے تحفظات کا اظہار کرے گی. دل میں میرے خیال میں بہت زیادہ تشویش ہوگی کہ بھائی اس طرح کی جو اگر آپ کہتے ہیں جو جیسا آپ نے فرمایا کہ پہلے ہی بہت تلخیاں ہیں، بڑی سینسٹیو، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بارود کے اس پہ بیٹھے ہیں، ہم ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی چیز خدا نخواستہ اگنائٹ ہو جاتی ہے، گولی چل جاتی ہے، تشدد زیادہ ہو جاتا ہے، کارکن زخمی ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ہلاکت ہو جاتی ہے کسی رہنما کی، کسی اس کی. تو یہ چیزیں اس طرف جا سکتی تھیں کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ڈنڈا بردار ہوتے ہیں موب کو جمع کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ فرمائیے گا آپ کیا کہیں گے جو پھر اس کے بعد وزیر داخلہ کا یہ فیصلہ سامنے آیا کہ ہم اب پارلیمنٹ لاجز کی یہ سیکیورٹی جو ہے رینجرز اور پولیس کو دے دیں گے. حکومت نے خود پولیس کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وڈرا کرنے کا اعلان کیا. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ حکومت خود یہ سمجھ رہی ہے یا اس نے اس بات کو مان لیا ہے کہ پولیس کو اس ماحول میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں ظاہر ہے کہ رینجرز جو ہے وہ نیم فوجی ادارہ ہے، بلکہ فوجی ادارہ ہی سمجھے، اور پھر کہا کہ فوج بھی آ جائے گی. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی واضح بات ہے کہ جہاں حزب اختلاف کو تشدد اور اس طرح کا کوئی کہتے ہیں صورتحال ہاتھوں سے نکلے، ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، حکومت کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں. اس پہ پولیس کے بارے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ سیاسی کارکن اتنی پرواہ نہیں کرتے، پولیس سے تصادم کرنے میں عموماً ہمارے ہاں لوگ نہیں چوکتے. لیکن جب پیراملٹری رینجرز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر فوج آ جاتی ہے تو وہاں پر مطلب ہے کہ سیاسی کارکن کیا ہوں بلکہ ان کے جو رہنما ہوں وہ بھی 4 مرتبہ سوچیں گے کہ جی اب ہمیں پوائنٹ آف روبیکون کو عبور کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو میرے خیال میں اگر آپ کو چیزوں کو ایک امن و امان کے حساب سے چلانا ہے
اور چاہنا ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نہ نکلیں تو پھر وہاں پر وہ کردار ہوگا، پہلے پیراملٹری رینجرز کا بھی ہوگا، اور وہاں پر اور آپ یہ دیکھیں کہ 23 مارچ آ رہی ہے، ایک بہت بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے بین الاقوامی، بہت سارے آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تو بڑا مطلب ہے حساس دور ہے، اور اسی دور میں اگلے جو 10 سے 15 دن 20 دن ہیں اسی میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب عامر سیاہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اندرون خانہ جو مسائل ہیں ان کا بڑا کردار ہوگا، گویا کہ منحرفین کا ایک فیصلہ کن کردار ہوگا، مگر منحرفین کے ساتھ اس روز کیا ہوگا، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس بارے میں اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منحرف رکن جب تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے گا تو یقیناً اس کی رکنیت تو ختم ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گنجائش موجود ہے کہ آئین کی متعلقہ شق کے تحت وہ تا حیات سیاست سے نااہل ہو جائے۔ معترضہ بات ہے، لیکن گفتگو کرنے میں کیا حرج ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک بھر میں تحریک عدم اعتماد کا شور ہے۔ اپوزیشن جماعتیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے مطلوبہ نمبر سے زائد اراکین کی حمایت کا مسلسل دعویٰ کرتی ہیں۔ پی ٹی آئی اراکین کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت پارٹی پالیسی کے برخلاف ووٹ دینے پر آرٹیکل 63A پر عمل درآمد سب سے اہم سوال ہے، لیکن اس سے دلچسپ سوال تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے والے پی ٹی آئی کے ممکنہ منحرفین کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہے، کیونکہ ایسے ایم این ای کی اسمبلی رکنیت تو یقیناً ختم ہوگی، لیکن اب منحرف رکن کی سیاست سے تاحیات ممکنہ نااہلی کی باتیں بھی شروع ہوئی ہیں۔ جی ہاں، آئین کی شق 63A کے تحت نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ لارجر بینچ حکم دے چکی ہے کہ جہاں آئین میں جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہو وہاں نااہلی تاحیات سمجھی جائے گی۔ اپریل 2018 میں یہ اصول سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی سے متعلق 13 درخواستوں پر طے کیا تھا۔ کیونکہ 62(1)F کے تحت بھی نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہے، 5 رکنی لارجر بینچ کے اس تاریخی فیصلے کو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بدیان نے تحریر کیا تھا۔ تحریک عدم اعتماد میں منحرفین کے خلاف آئینی کارروائی سے پہلے اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کاسٹ کرنے کی نوبت آئے گی بھی یا نہیں، کیونکہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے اس طرح سے تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف ہو رہی ہے اور اس انداز سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے اسپیکر اسد قیصر اپنی رولنگز کے حوالے سے یہ بات توقع کے خلاف نہیں ہے، نئی نظیریں قائم کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے دوران کوئی فساد بھی کھڑا ہو سکتا ہے، معاملہ آئینی رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی پہنچ سکتا ہے اور پارلیمنٹ بحران کے نتیجے میں طویل ڈیڈ لاک کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کے مراحل خوش اسلوبی سے طے بھی ہو جائے اور فرض کر لے کہ اپوزیشن 172 نمبرز پورے کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو بھی ایک اہم سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا وہ کون ایم این اے ہوگا جو شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان کے لیے پارٹی پالیسی سے انحراف کرے اور سیاست سے تاحیات نااہلی کا خطرہ بول لے۔ نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے اگر آرٹیکل 63A کے تحت منحرفین کی نااہلی مختصر یا جز وقتی ہوگی تو اس کے اثرات آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات پر بھی پڑیں گے، کیونکہ آرٹیکل 62(1)F میں بھی نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہے۔ پیچیدہ قانونی معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف ہونے جا رہی ہے۔ کامیابی ناکامی کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، مگر اس سے معاملات انتہائی گنجلک ہیں، پیچیدہ ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر قانوندان بیرسٹر عابد زبیری کو، جو آئینی امور کے بھی ماہر ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پہلی بار کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی عدم اعتماد نہیں ہوئی، یہ بہرحال ہوتا ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کرتا ہے، تو اس بار جو ہے یہ بڑا ایک آئینی طریقہ کار ہے۔ یہ فرمائیے کہ نااہلی جو ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے کہ نااہلی کی جہاں پہ مدت کا تعین نہیں ہے وہ تاحیات نااہلی سمجھی جائے گی، جسٹس عطا بدیان کا بڑا تاریخی فیصلہ ہے، اس پہ لاگو ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے، اس پہ جو آپ نے بات کی، جو ججمنٹ آئی تھی وہ آپ نے خود فرمایا 62(1)F کے تحت آئی تھی، اور انہوں نے اس میں کہا کہ جس میں 5 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جس میں مدت تعین نہیں ہوتی اس میں تاحیات ہوتی۔ اس سے پہلے بھی یہ بات 3 ممبر بینچ نے کہہ چکی ہے، جہاں جعلی ڈگریوں کے کیسوں میں 2013 وغیرہ، اس کو فالو کر کے 5 ممبر بینچ نے کہا کہ ان ججمنٹس کو فالو کیا گیا کہ اس میں کہ مدت نہیں ہے اس لیے۔ لیکن ایک چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی، دیکھیں وہاں جو 62(1)F ہے وہ ہے آنیسٹی، سیگیشیسنس، یہ اور ڈیکلریشن آف دا کورٹ۔ اس کے بعد اس تناظر میں سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ ایسے کیا کہ اس میں پابندی تاحیات ہے۔ لیکن یہاں آپ کو دیکھنا پڑے گا، یہاں ایک ممبر جو ہے وہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف
ووٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک مراحل آپ نے خود دیکھا کہ ایک مراحل طے ہونے ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو مرحلہ ہوتا ہے جو میں کل سے دیکھ رہا ہوں، اس میں بات نہیں ہوئی ہے یا ہوئی ہوگی میں نے سنی نہیں، اس میں یہ ہے کہ بیفور ڈیکلریشن دینے سے پہلے ایک شو کاز نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے. پرائم منسٹر شو کاز دے گا، شو کاز کی ہیئرنگ کرے گا، اس کے بعد وہ ڈیکلریشن بھیجے گا ٹو دی اسپیکر. اس کے بعد اسپیکر جو ہے اور اسپیکر کو بھیجے گا، چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا اور ممبر کو بھیجے گا. عابد بھائی صاحب کہ وہ بھیجے نہ بھیجے، لیکن اگر وہ اپنی پارٹی کا فلور کراس کرتا ہے، وہ اپنی پارٹی کے احکام کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ تو نااہل تو ہو گیا، اس کی سیٹ تو وہ ڈسکوالیفائی تو ہو گیا نا. اس معاملے تک نہیں ہوا جب تک فیصلہ نہ آ جائے. دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس ہے، وہاں سے پہ وہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے یا نہیں. اس میں دو کیسز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک عائشہ گللائی کا کیس آپ کو یاد ہوگا، وہ 2018 میں ہوا تھا. اس میں بھی یہی تھا کہ عمران خان صاحب، رپورٹڈ ہے عمران خان ورسز عائشہ گللائی، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اس کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی تھی الیکشن میں، سیٹ اسائڈ کیا سپریم کورٹ نے. انہوں نے کہا کہ ان کی ہیئرنگ نہیں ہوئی، ڈیکلریشن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، بغیر ہیئرنگ کے اورل انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس طرح سے ووٹ دیں. تو جب تک وہ رائٹنگ نہیں اس کی ہیئرنگ ہوگی، اس کے بعد وہ جائے گا الیکشن کمیشن، اس کی ہیئرنگ کرے گا کہ وہ نوٹس دیا گیا، رولز آف نیچرل جسٹس فالو ہوئے، اس کے بعد اور اس کی اپیل لائی کرتی ہے. سر ووٹ تو اس نے خلاف دے دیا نا، اب اس میں تو ڈیکلیریشن کی اور ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نا. اس نے ووٹ صاف، پھر بھی منی بل ہے، پرائم منسٹر کا ووٹ ہے، اس میں اگر اس نے خلاف ووٹ دیا تو وہ تو نہ ڈسکوالیفائی تو ہو گیا. پروسیس ہوگا، پروسیس ہوگا، اس میں ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن میں جائے گا، مگر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نا، اس نے اس کے خلاف ووٹ دیا. آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر بھی پروسیس یہ ہوگا شو کاز، اور پھر یہ جب وہ نااہلی ہو جائے گی اب پھر سوال تو ہوگا نا کہ یہ تاحیات ہے یا نہیں. نااہلی ہو گئی اور سپریم کورٹ بھی اپہولڈ کر لیتی ہے کہ جی ہاں، اگر اپہولڈ کر لیتی ہے. میں کہتا ہوں آپ نے کہا نا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جی انہوں نے ایک پارٹی پالیسی. لیکن جو بات میں کہنے کی ضرورت ہے بیفور میں اس آگے چلوں کہ یہاں اسپیکر، میرا ویو ہے، میرے ہمبل رائے یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس پاور نہیں ہے کسی ممبر کو روکنا کہ ووٹ کرے یا نہ کرے. یہ دیکھیں سب سے ووٹ ہم وہ والا مرحلہ ذکر ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ووٹ کرا، اس کے بعد پھر بھی پروسیس کرنا ہے. سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ فلور کراسنگ ہوئی یا ڈسکوالیفیکیشن کی جو شک لگتی ہے 63A لگتی ہے نہیں. اگر فرض کرے سپریم کورٹ اپہولڈ کر لیتی ہے کہ جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے، یہ آدمی ڈسکوالیفائی، ایسا کیس ہے. جو دوسرا کیس ہے اس میں یہی ہوا، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں شو کاز نوٹس دیا، انہوں نے اپنے ووٹ خلاف دیا، ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو ممبر جو سیز ہو جاتا ہے، مطلب اس کی سیٹ چلی جاتی ہے. تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا. اب اس پہ کہ تاحیات پابندی ہوتی ہے نہیں، وہ اس کا تعین سپریم کورٹ ہی کرے گا، کورٹ کا فیصلہ ہے. اس سے پہلے کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ایک تو یہ کہ 18ویں ترمیم میں اس حوالے سے جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس میں مزید ترمیم کی گئی ہے. بالکل ترمیم کر دی گئی تھی 97 کے لاء سے. وہ 14ویں ترمیم میں 97 میں آیا تھا، 63 ہے اس کی امینڈمنٹ کی تھی. اس سے پہلے وکلا محاذ کے جسٹس جمہوریہ کی ججمنٹ تھی جو گورن کرتی تھی. گویا کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس بارے میں بہت شاکی ہے اور اس کو بڑی کوشش کر رہی ہے کہ اس قسم کی کوئی صورتحال نہ ہو، پارٹی لیڈرشپ کے خلاف بغاوت نہ ہو، اس قسم کی چیز نہ ہو، اور اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس تناظر میں تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں جو عدم اعتماد آیا تھا مرحوم شہید بے نظیر بھٹو صاحب خلاف 1990 میں اس وقت ہوا تھا، اس میں وہ فیل ہو گئی تھی اور اس کے خلاف وہ بڑی اس میں الزامات ہوئے تھے کہ کس طرح سے کیا ہوا، چھانگا مانگا کی باتیں ہوئی تھی، سب کو اس کو روکنے کے لیے انٹرویو اور سپریم کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا. دیکھیے نا اس کی مگر سزا کتنی رکھی ہے. اصولاً تو سزا نہیں ہونی چاہیے بھائی، میرا نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں میرا لیڈر جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، وہ بے ایمان ہو گیا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، وہ دماغی خلل ہے اس میں، میں نہیں دیتا اس کے خلاف ووٹ. مگر آپ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ وہ تو اس وقت ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. آپ نے کوئی معمولی بات تو نہیں سمجھا اس کو. میں نے پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار 21ویں ترمیم پہ جب میں نے 63A کی مخالفت میں آرگیو کیا تھا، میرا پوائنٹ نہیں ایکسیپٹ کیا گیا تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ ہر انسان کا اپنا رائے، جو بالکل آپ نے یہ بات کہی، میں نے یہ سپریم کورٹ کے 17 ممبر بینچ کے سامنے یہی آرگیو کیا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ انڈیپینڈنس آف دی پارلیمنٹ ختم کر رہے ہیں. گویا کہ ہمارے آئین کے مطابق یہ ایک سنگین جرم ہے نا، آدمی اپنی ممبرشپ کھو جائے گا اگر وہ فلور کراس کرتا ہے. 2-3 چیزوں میں دیکھیں، فلور کراسنگ اور چیزوں پہ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اسپیسیفائڈ ہیں چیزیں سر. اس میں ہے کہ وہ منی بل ہے، ووٹ آف کانفیڈنس ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس. دیکھیں اے اور بی ہے جو دو چیزیں، اس پہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. مگر یہ ہمارے ہاں سنگین جرم ہے. جی سنگین، بالکل. جب بھی اس کی پینلٹی یہ ہے کہ ہی سیزز ٹو بی اے ممبر آف دی پارلیمنٹ. مگر ابھی ہمیں یہ ڈیٹرمن کرنا باقی ہے کہ تاحیات یا یہ صرف وہ عدالت ہی کرے گی. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں، میری ویو یہ ہے کہ فلور کراس جب کر گیا
تو اس میں ان دو چیزوں کے باوجود، لیکن میں کہتا ہوں میرا ویو یہ ہے کہ 62(1)F کے ساتھ جو اس کے اندر تاحیات پابندی ہے وہ میرے خیال سے اس کا اطلاق میرے میں نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب. عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. دنیا خبر کی دنیا